जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो पिछले 2-3 दिन में जो लीगल हमने कोशिशें की हैं, इमरान खान साहब को हफ्ते वाले दिन हमारी आखिरी मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्ट की जिसके मुताबिक फिर हमने उस पर अमल दरामद किया। तो मुझे ये पता चला सोमवार की सुबह के जो ये भी केस जो है 10 दिन के लिए 27 फरवरी तक गया है। तो पिछला हमारा तजर्बा अक्टूबर में बहुत भयानक रहा और बहुत ही वो तकलीफ दह था जब इमरान खान साहब को 20 दिन के लिए तकरीबन जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया सेल में। उन तक वकीलों की, ख़ानदान के लोगों की, दोस्तों की बिल्कुल एक्सेस बंद कर दी गई और उनको 5 दिन के लिए उनके 6x8 का जो सेल होता है, चक्की होती है, उसमें बंद करके लाइटें भी ऑफ कर दी गई। उनको 5 दिन के लिए बिठाया गया। उसके बाद जो है उनको बाहर निकलने की जो इजाज़त नहीं दी गई। आपको ये बताता चलूँ कि जेल मैनुअल और कवानीन के तहत जो इवन सज़ाए मौत के कैदी होते हैं वो भी आधा दिन बाहर गुजारते हैं अपना। तो इमरान खान साहब तो एक अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स हैं और ये सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स जो होते हैं जिनको बी क्लास मिलती है, ये वो प्रिजनर्स होते हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे हों, वज़रा हों, मेंबर्स हों और ग्रेजुएट हों, इनकम टैक्स हो। तो ये तमाम जो कैदी हैं उनके लिए सहूलतें होती हैं और बहुत सारे लोगों को ये सहूलतें मिलती हैं। तो आज परसों जो है जब मुझे ये पता चला तो इमरान खान साहब ने मुझे ये पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि अगर ऐसी बात होगी तो आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, आपने अपनी कोशिशें फ़ौरन शुरू कर देनी है जो भी आपके पास लीगल रेमेडी है। तो क्योंकि मैं उस तशवीश में मुब्तला था और मैं पिछले अक्टूबर में भी जब मैं उनसे मिला तो मैंने काफ़ी फिर बाहर आके अब सब तमाम दोस्तों को ये आगाह किया। तो खान साहब की क्योंकि मेरा जो मतम नज़र होता है वो हमेशा खान साहब की ज़ात होता है। उनके केसेस हैं, उनकी तकलीफ़ जो जेल के अंदर उनको कोई ना हो, बीबी बुशरा को ना हो, उनकी जो लवाजमात हैं पहले तो बाहर थी तो हमें आसानी थी, अभी भी अंदर हैं तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर चीज़ देखनी करनी पड़ती है। तो बाकी टीम भी है, वो भी हमारे साथ। सर, आज बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात हो चुकी है इस हवाले से? आज मुझे ये इतला मिली सुबह। मैंने आज हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशन लगी हुई थी, वो इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की मुलाकात रखवाई गई थी। तो मैंने उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगाई जिसको आज इंटरिम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में वो लगी और उसमें जो है क्योंकि आमिर फारूक साहब ने ये ऑर्डर पास किया था तो ये उधर ही लगनी थी, तो उन्होंने फिर इसको नोटिस किया 27 तारीख का और सुप्रिटेंडेंट जेल को पर्सनली तलब भी कर लिया और उसके साथ साथ उन्होंने उसका जवाब भी मांगा और एक सरकारी वकील जो हमारे वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको ये कहा कि ये ऑर्डर आप अमल दरामद कराएं। तो फिर वो सरकारी वकील साहब को भी मैंने ऑर्डर की कॉपी दी, उनको भेजी और फिर मुझे इतला आई ज़राए से कि मुलाकात हो गई है। फिर मैंने कंफर्म किया तो ये मुझे कंफर्म किया गया जेल हुकाम की तरफ से कि मुलाकात आज बीबी की और इमरान खान साहब की हो गई है। तो ये एक बड़ी अच्छी इत्मीनान बख्श जो है वो बात थी। तो इसके बाद आगे जो है मामला जो हैं अभी उसमें एक ड्यूटी मेरी रह गई है, वो जो हमारे सियासी लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं होती, उनकी कंटेम्प्ट जो है वो हमने डाली है। तो उसमें क्योंकि जिनकी मुलाकात नहीं उन्होंने भी डालनी है तो उनकी कंटेम्प्ट से इकट्ठी लगेंगी। मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन उसमें लगेंगे क्योंकि वो लोग अवेलेबल नहीं हैं। जो ज़ाहिर है कोई बलोचिस्तान से आता है, कोई कराची से आता है, कोई पेशावर से आता है, कोई लाहौर से आता है, तो उसको भी हम आगे लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब की देखिए बड़ा ही एक सिंपल सा मेरा असूल है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो सारा पॉलिटिक्स होगी। बाकी पॉलिटिक्स इमरान खान साहब जब तक अंदर है ना तो आप समझें कि किसी की सियासत नहीं है, हम सारे ज़ीरो हैं और इमरान खान वो 1 है जो आगे लगेगा तो फिर जो है ना ये बात बनेगी। सर, कल आप लोग गए खान साहब से मिलने मुलाकात के लिए, नईम खैदर पंजोता साहब, मुबशर अवान अडियाला जेल के बाहर 2 बजे के मौजूद थे, मैं वहाँ पे था, आप थे और आपके साथ दीगर लीगल टीम के लोग, उनको रास्ते बंद करके रोक दिया गया था। क्या मामला था, क्यों रोका गया था उस हवाले से? सलमान राय साहब ने बताया कि उनको रोका गया, खालिद यूसुफ भी साथ में थे, मैं और अली जफर साहब जो है हमने जो दूसरा रूट लिया था। तो जब हम पहुंचे वहाँ
تک مجھے پتہ لگا سیکورٹی کے، اور میں دوسرے روٹ سے گیا تو تب وہاں پہ کنٹینر جو ہٹا دیے گئے تھے. تو جب ہم اندر پہلے نعیم اور مبشر اندر چلے گئے تھے اور اس کے بعد میں اور علی ظفر صاحب پہنچے. یہ کوئی 3:45 پہ ہم پہنچ گئے. ہمیں اندر بلایا گیا. پھر اس کے بعد سلمان صاحب بھی آ گئے, خالد یوسف بھی آیا. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ لیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا جی آپ سنڈے کو بھی میٹنگ کرا دیتے ہوتے ہیں, آپ اتوار کو بھی کھلا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو چلے گئے ہیں, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو پھر میں نے کہا آپ نے ہمیں اندر تو نہیں بلانا تھا. تو اینی وہ سر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں نہیں ملاقات کرائے گی. اس کی جو وکلا کی میٹنگ کی تو وہ تو خیر علیحدہ کنٹمپٹ میں ہو جائے گی, کیونکہ وہ بڑی ضروری ہے. اور وہ ہم لیکن یہ ہو گیا کہ فیملی کی ملاقات ہو گئی, کیونکہ خیر خیریت پتہ لگ گئی. وہ زیادہ امپورٹنٹ بات تو وہ تھی. ہم سارے ورڈ ہے نا انڈیورس, ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے جاتے ہیں آتے ہیں. سر آپ نے لیگل اس کی بات کی, تو لیگل کمیٹی یا لیگل ٹیم کے جو ممبران ہیں جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, جیو نیوز کے ایک رپورٹر ہے حیدر شیرازی, انہوں نے سما نیوز کے ابصار عالم میرے خیال سے ان کے پروگرام میں, اور لاسٹ ڈے پھر انہوں نے طلعت حسین کے پروگرام میں بھی کہا کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ یوٹیوبر سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو اندر کی خبریں دیتے ہیں. تو آپ حیدر شیرازی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے بیان؟ اور دوسرا سر, عادل راجہ صاحب جو ہے وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, حیدر کو تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کا نام لینا چاہیے, اور جنہوں نے یہ بات ان کو کہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. لیکن اس تمام وکیلوں کی ریپوٹیشن آپ کر دیتے ہیں اس پہ. حیدر جو ہیں اور انہوں نے جیو پہ نہیں یہ بات کی, دوسرے چینلز پہ بات کی ہے جا کے. تو حیدر شیرازی صاحب کو نام لینا چاہیے. وہ نام اس لیے لینا ضروری ہے, دیکھیں ہم ساروں نے عزت کمائی ہے ساری عمر پروفیشن میں رہ کے, اور اگر اس میں سلمان راجہ ہیں, علی ظفر ہیں, انور منصور خان صاحب ہیں, عزیر کرامت بھنڈاری ہیں, اس میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو سینئر ہیں, مطلب سلمان صفدر صاحب ہیں, میں ہوں. ہم لوگوں نے 22 سال 34 سال 40 سال لوگوں نے گزارے اس پروفیشن میں, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جن کی بات کر رہے ہیں ان کا بیان کرنا ضروری ہے. دوسرا جس کا آپ نے نام لیا وہ تو ہمیشہ اس کا کام ہی ہے کہ وہ نفاق ڈالے. اسے پوری پارٹی کو یہ کیا ہے, اور اس نے مجھے سنا ہے کہ اس نے میرا نام لیا ہے, تو وہ ثابت کرے گا کہ یہ چیز میں نے کی ہے. اور اگر اس نے یہ بات ثابت نہ کر سکا تو وہ معافی بھی مانگے گا. تو میں تو خیر کسی کو, ویسے تو مجھے خان صاحب نے ہمیشہ یہ منع کیا ہے کہ آپ نے یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں لیکن کاروان چلتا رہتا ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ آواز سگاں کم نہ کنت رزق گدارا, یعنی جو کتوں کی آواز ہوتی ہے وہ فقیر کا رزق کم نہیں کرتی. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا, لیکن میں اس پہ ابھی میں نے سلمان راجہ صاحب سے بھی گو ہیڈ لینا. میں نے کہا جی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کا لیگل کارروائی کریں, کیونکہ یہ سب کی ریپوٹیشن کا سوال ہے. اور جو کوئی نئے بچے بچونگڑے ہیں, یہ جو اپنے سانسیں لگے رہتے ہیں ہر وقت, ان کو روکا بھی جائے. اور ان کی یہ ذمہ داری کا کام ہے. عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں ہونا اور لیگل ٹیم میں کی ذمہ داریاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور وہاں پہ اگر اس قسم کے لوگ آئیں کہ جو کہ اپنے یہ پیسے لیتے ہیں, تو یہ تو بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ کون یوٹیوبرز کا سورس ہے اور وہ بھی پیسے لے کے. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور اس کے اوپر بالکل ایک پروب ہونا چاہیے. اور سلمان راجہ صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نوٹس جو ہیں اس کو ہم نے بھیجنے ہیں, تو آپ اس پہ گو ہیڈ دیں. تو جیسے گو ہیڈ آتی ہے تو میں دیتا ہوں. سر آپ چند ہی لوگ ہیں جن کی خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو پچھلے ہفتے خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, جو انڈر گراؤنڈ ہے, ان کے حوالے سے کچھ احکامات جاری کیے تھے کہ حماد میرے خیال سے مراد سعید اور اسلم اقبال کے علاوہ جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ منظریام پہ نہیں آتی, تو ان کو لیگل کمیٹی سے, سیاسی کمیٹی جو ہے اس سے اور کور کمیٹی سے نکالنے کا کچھ باتیں سامنے آئی تھی. تو اس حوالے سے کیا عمل درآمد ہوا؟ خان صاحب نے کیا کہا تھا اس حوالے سے؟ یہ تھا 3 لوگوں کے نام خان صاحب نے لیے تھے. مراد کا لیا تھا, اسلم اقبال اور حماد کا, کہ یہ, اور انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ جس طرح کے تشدد ہوتے ہیں, جس طرح کی
آپ کو پتہ ہے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح کے لوگوں کے کپڑے نکالے گئے، سواتی صاحب جو ہیں وہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، باقی دوستوں فواد صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور باقی تشدد کیا گیا، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہتھے چڑھا اس کو پورا پھینٹا پھیرا انہوں نے اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تینوں کو اور کہ آپ رائٹ لیفٹ ہو جائیں اور پھر جب موقع آئے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ سامنے آئیں. جو کور کمیٹی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ری ٹویٹ نہیں کرتے، آپ کو پتہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اس میں پھر یہ تھا کہ بعض لوگوں کے جیسے ان کے کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں یا وہ آپریٹ نہیں کر سکتے، تو خان صاحب کا یہ جو ہے متمع جو ٹویٹ ہوتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرنا، اس کو انڈورس کرنا یہ لازمی ہے. جو بھی کوئی کور کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ ویسے رپورٹ ایک بنی ہوئی ہے، وہ آئی تھنک وہ پہنچ بھی گئی ہے، تو وہاں پہ اتنے اب تو بھانت کے لوگ ہیں، پہلے تو وہ چھوٹی سی ہوتی تھی تو وہی ذمہ دار لوگ تھے، اب تو پتہ نہیں جو بھی ہے جس طرح سے وہ گھسا ہوا ہے. تو خیر وہ غیر ذمہ داران بھی بہت ہیں اس میں لوگ، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے آگے کرنا ہے. تو خان صاحب نے یہ تینوں کا نام دیا تھا اور ملاقات ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے نا ATC کی GH کی عملہ، اس میں تو بہت لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو شکایتی سیل کھلا ہوتا ہے اس دن، سارے کرتے ہیں. تو میں تو خیر اس پہ تھوڑا سا بڑا آبجیکشنیبل اس لیے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، آپ ان کو کوئی ریزولوشن دیں، کوئی بات بتائیں جن سے ان کی مشکلات کم ہو، یا ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے وہ ایجنڈا لے کے کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل ایجنڈا والے لوگ جو ہے نا اصل میں وہ پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل ایجنڈا لے جاتے ہیں نا وہ کام خراب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اپنے وکیلوں کے ذریعے ہمارے ایسے ہی آ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی وکیل آتے ہیں خان کی لیے ٹیم پہ، وہاں پہ کوئی 70 وکیل ہوتا ہے، تو وہ ہر بندہ اپنی بات کرتا رہتا ہے. سر آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، تو سر یہ جو عدلیہ بے بس ہو چکی ہے، جو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا وہ ہو گیا، پھر خاص طور پہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے جس طرح لگایا گیا، آپ آئے روز مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عدلیہ کی بے بسی کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ سر عدلیہ کو تو فتح کر لیا گیا نا 26 رہنی تنظیم کے بعد، انتظامیہ کی گرفت ہو گئی. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگ ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے، وکلا بھی نہیں اس طرح سے کھڑے ہوئے تقسیم میں. تو جو لوگ تھے جو ہیں وہ وہاں پہ جنہوں نے خط لکھا تو ان کو تو ایک مثال بنایا گیا کہ بھئی آپ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں پھر آپ کا ہم حشر کیا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں نا، تو یہ چیزیں جو بڑی ضروری ہیں کہ ان چیزوں کو کسی جج پہ حملہ تو نہیں ہے، عدلیہ کا نظام ہی بیٹھ گیا. اور ملک میں جب تک ایک آزاد عدلیہ نہ ہو جو کہ افیکٹولی کام نہ کر سکے تو پھر سر وہ بتائیں نا اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا. اور ملک بڑھتے ہیں انویسٹمنٹ سے آگے، وہ ریمیٹنس سے نہیں بڑھتے. جتنی انویسٹمنٹ آتی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح پہ ہے، گروتھ ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہائی اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی بند ہوئی پڑی ہے. 187 ملیں بند ہوئی ہیں پنجاب میں ٹریبیون کے مطابق. اب 187 میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں 1000 10,000 5,000 1,500 100 اتنے ملازمین تو ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگ بے روزگار ہوئے؟ پاکستان میں سے 20 لاکھ بندہ باہر گیا، وہ اپنے پیسے بھی لے گیا، کیپٹل فلائٹ ہوئی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی. ابھی بھی آج بھی ڈان اخبار میں ایڈیٹوریل آیا کہ ہالو ورڈز ہیں. یہ سارے معاملات جو ہے نا، اس کو حکومت جو ہے وہ دھوکہ دہی میں مصروف ہے، لوگوں کو غلط لیڈ کرتے ہیں بالکل. اور لوگ جو ہے وہ اب بیچارے ویسے تنگ آ گئے، نہ لوگوں کے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ وہ پہننے کو ہے، اس طرح سے معاملے چل رہے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور عدلیہ جو ہے، عدلیہ کا تو حال ہی ختم ہو گیا. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے جس دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اب جس طرح سے اپنا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ، مطلب مرضی کے جج لا کے انتظامیہ جو ہے کام کروا رہی ہے سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک، یہی ہے. اور عدلیہ بہت بے پناہ دباؤ میں، اور اس دباؤ کو عوامی دباؤ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. اور عدلیہ جب تک آزاد نہیں ہوگی، جج جو ہیں وہ فیصلے ٹھیک نہیں دیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سر آپ کے سامنے 2 سابقہ پرائم منسٹر کی ہم بات کریں گے. ایک وہ پرائم منسٹر جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے
ڈسکوالیفائی کیا تھا نواز شریف. جب وہ لندن سے واپس پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی جو بایو میٹرک جو عدلیہ کے لوگ ہیں مشینیں لے کے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. دوسرا وہ پرائم منسٹر جس کو رات 12 بجے عدالتیں کھول کے نکالا گیا. سر اس کو اوپن ٹرائل کی جو ہے وہ اوپن ٹرائل کرنے تک نہیں دیا جا رہا, اس کو اس کا آئینی حق استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا. جو وزیر آباد میں اس پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر تک نہیں کرائی جاتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ عدلیہ کا دورہ معیار جو ہے یہ کب تک چلے گا اور کیوں چل رہا ہے؟ جب تک آپ کے انتظامیہ کا مداخلت رہے گی یہ ہوگی. جب تک طاقتور حلقے جو ہیں وہ ملک کے نظام کو جکڑے ہوئے ہیں یہ معاملہ رہے گا, اور اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. 30 سال پہلے جو جدوجہد آزاد عدلیہ کے لیے سول سوسائٹی نے کی, سیاسی جماعتوں نے کی, میڈیا میں کی, وہ سارا تو عرصہ ہو گیا. اب تو ایک ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے, اس کا بس فیس ہے شہباز شریف اور زرداری. باقی تو ہر کام جو ہے وہ اب مریم نواز شریف وغیرہ کیا یہ جیت کے ہیں؟ یہ تو اوپر آپ نے لگائے ہوئے نا, امپوز کرے کیے ہوئے. فارم 47 کا فراڈ جو چیف الیکشن کمیشن نے کیا, قاضی فائز نے اس کو وہ فراڈ تھا خود, اس نے تمام الیکشن کو کیا. یہ 26 آئینی ترمیم کے صرف 2 مقصد ہیں, ایک عمران خان کو سزا دینا, اعلیٰ عدالتوں میں سزائیں قائم رکھنا, اور دوسرا الیکشن فراڈ جو ہے وہ اس کو کھلے نا الیکشن. اسی لیے آپ نے کہا کوئی بھی کام اس میں نہیں ہو رہا. تو یہ ان 2 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ. سر آپ خان صاحب سے ہفتے میں 2-3 دن 4 دن ملتے ہو, تو کبھی آپ نے پچھلے ان وقت گزرے ہوئے وقت میں کبھی خان صاحب کو آپ نے مایوسی میں دیکھا, کبھی آپ نے خان صاحب کو اس طرح دیکھا کہ آپ کو لگا ہو کہ خان صاحب واقعی بہت زیادہ پریشان ہیں جیل میں, اور خان صاحب اپنی رہائی کو لے کے زیادہ پریشان ہیں, یا موجودہ حالات کو لے کے کوئی اس کے حوالے سے بتائیں گے آپ؟ نہیں, پریشان خان صاحب پریشان ہونے والا مٹیریل ہی نہیں, نہ پریشان ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. بڑا حوصلے والا آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ بہت ہی کم ہے. میں تو یقین کریں ان سے ملاقات ہونے کے بعد بندے میں جرت بھی آ جاتی ہے, چارج ہو جاتا تھا. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ شخصیت ہی ایک نرالی ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے ایک کمزور سے کمزور آدمی مل کے بھی طاقتور ہو کے نکلتا ہے. تو عمران خان صاحب کا ہونا, ان سے ملاقات کرنا, میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے, اور کہ ملنا, ان سے ایک انٹریکشن ہونا, ان سے سیکھنا. پھر جیل والے معاملات میں مشکل وقت ہوتا ہے نا, بتاتے تو نہیں ہے کوئی بھی, اور بڑا بہادری سے ملاقات کرتے, لیکن میں جانتا ہوں کہ جیل میں ساری باتیں ہوتی ہیں. بٹ اب عمران خان شہزادوں کی طرح رہا ساری عمر, ٹھیک ہے, پھر جیل میں ڈال دینا. پھر آپ, میں نے تو ایک اوپن کورٹ کی آپ نے بات کی نا, میں نے درخواست ڈالی ہوئی ہے توشہ خانہ میں کہ اوپن ٹرائل کریں نا آپ نے, تو وہ جو سارا معاملہ ہے تو وہ بھی ابھی اس پہ بحث ہونی ہے, اور بحث ہونی تھی تو انہوں نے لمبا کر دیا. تو عمران خان جو ہے نا وہ گھبراتے رہتے نہیں ہیں, وہ اسی طرح رہتے ہیں جیسے بنی گلا میں, اور جڑلے سے آتے ہیں, کھڑکا بھی دیتے ہیں جس کو دل کرتا ہے. وہ جب کوئی غلط بات کر رہے ہو نا بالکل اس پہ اپنا کرتے ہیں روسٹر میں, لیکن اوپن ہونے چاہیے نا, پبلک میں آنا چاہیے. سر اڈیالہ جیل سے باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آل اوور پاکستان میں, خان صاحب کو اندر پتہ لگتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیے, آل اوور پاکستان میں ایک تو ان کی ایکسیس بحال ہوئی ہے اخباروں تک, ٹی وی تک, تو وہ تھوڑے بہت تو ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر ذرا ہم لوگ ملتے ہیں, فیملی ملتی ہے, چیزیں تو پتہ لگتی ہیں ان کو, تو باہر کی اخباریں بھی جاتی ہیں, وہ پتہ تو ہوتا ہی ہے ان کو تھوڑا بہت. باقی جو کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں ٹاسک ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں. ظاہر ہے وکلا ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, وکلا ویسے بھی باخبر لوگ ہوتے ہیں, تو رائٹ لیفٹ سے چیزیں پہنچ جاتی ہیں. پھر فیملی ملتی ہے, فیملی بھی باتیں بتاتے ہیں, ظاہر ہر پہ ڈسکشن تو ہوتا ہے نا وہاں پہ. سر 2 واقعات ہمیں بتائیں, جب آپ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملے ہوں اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کہ خان صاحب آج واقعی میں بہت زیادہ خوش تھے, وہ بتائیں. اور دوسرا وہ کہ آپ کو لگا ہو کہ یار آج واقعی میں دکھ ہو رہا ہے مجھے خان صاحب کو جیل میں دیکھ کے, کوئی ایسی بات کوئی یا ایسا واقعہ سنائیں. پہلا دکھ والی بات بتاتا ہوں. 23 اکتوبر کو جب میں ان سے ملا تو میں بہت میرا دل دکھی ہوا, اور آپ کو پتا میں نے بات بہت اس میں خان صاحب میں نے ساری زندگی اس طرح سے نہیں دیکھا, جس طرح سے ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا 20 دنوں کے بعد وہ ملے تھے پہلی دفعہ, تو مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا ہے. اور جب میں نے ان کو دیکھا بڑی ہوئی داڑھی, اور ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی, تو وہ سارا, اور خوشی جو ہے وہ جب بھی عمران خان کو دیکھوں مجھے خوشی ہوتی ہے.
عمران خان صاحب کو جب بھی کورٹ میں دیکھتا ہوں ملتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو وہ ان سے ملنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا, وہ مہربانی بھی بڑی کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں. تو لوگوں کو, کافی لوگوں کو اسی بات سے تکلیف رہتی ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم بات سنو, تم اپنے پاس کام کی تو ترجیح دو, باقی تم چھوڑ دو, باقی تم رائٹ لیفٹ دیکھ لیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو یہ خان صاحب بھی کہ اس لیے آپ نے دیکھا نا, میں کبھی کسی سے الجھتا بھی نہیں ہوں. میں صرف خان صاحب نے جو میری ڈیوٹیاں لگتی ہیں میں صرف ان پہ فوکس رہتا ہوں, اور جو ان کا میسج اندر وہ دیتے ہیں مجھے, میں میڈیا پہ بیان کرتا ہوں, اور پوری طرح سے جو ورڈ وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی کر دیتا ہوں, سخت باتیں بھی کرتا ہوں. اور اس لیے کہ خان صاحب کو ظاہر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ, یہ خان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, لیڈر پارلیمنٹیرینز ان کے گھر تک توڑ دیے, فصلیں تک جلا دی. کیا احسان کیا کہ ہماری زبان نرم ہو جا رہا ہے. ہم تو گلے کریں گے, ہم تو سخت زبان استعمال کریں گے. تو وہ خان صاحب جیسی بات کرتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسی دھڑلے کے ساتھ بات کریں. سر, پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ایک شخصیت ایسی تھی جو اکیلے نکلے اور پورے پاکستان میں گئے, انہوں نے کمپین کی, جلسے کیے, ریلیاں نکالی, اتنا کہ پنجاب میں بھی گئے. پھر اسلام آباد میں بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا, پنڈی سے اسلام آباد تک انہوں نے ایک ریلی نکالی. آخر کیا وجہ ہوئی کہ خان صاحب نے اس بندے کو پارٹی سے نکال دیا؟ اس کا نام ہے شیر افضل خان مروت, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شیر افضل خان مروت کو خان صاحب نے دوبارہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے بلا لیا ہے. اس میں کیا صداقت ہے, اور کون سی ایسی بات تھی جس پہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ شیر افضل خان مروت کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں؟ دیکھیں, شیر افضل خان مروت شکار ہوئے ہیں ریجمنٹائزیشن آف ڈیموکریسی کانسیپٹ میں. یعنی آپ جمہوریت کو فوجی ڈسپلن میں سدھار دیں, کوئی بات نہ کریے. وہ بات کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, وہ ڈسپلن کا ایشو تو ہے ان کو, تو وہ کرتے ہیں. باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ پاکستان میں ہر بندہ نے کی ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے اس وقت کی, ساری معاملہ کیا اور جرأت کے ساتھ کیا. پھر وہ دبنگا آدمی, میں تو کیونکہ میرا تو وکیل کلیگ ہے نا, تو لوگوں نے تو ابھی دیکھا ہے تو وہ تو ایسے ہی کرتے تھے, ججوں سے بھی لڑ پڑتے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ دبنگ آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے آپ سے شیر افضل خان مروت کے بارے میں آپ کے سامنے یا آپ سے کوئی بات کی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں میرا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا شخصیات. میرا صرف ایک ہی فوکس ہے, عمران خان, ان کے کیسز, ان کی بشرا بی بی کے جو ذمہ داری لگائے نا عمران خان صاحب, میرا صرف وہی فوکس ہوتا. میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی چیز کو توجہ بھی نہیں دی. یہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی نہ میرا معاملہ ہے, نہ میرا کو لینا نہ میرا دینا. میں کبھی سیاسی معاملات میں پڑھتا بھی نہیں ہوں, نہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. میں نے عمران خان نے جو کہنا وہی کرنا. تو سر, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کو واپس لینا چاہیے دوبارہ پارٹی میں؟ شیر افضل خان مروت نے برملا قومی اسمبلی کے باہر اس بات کا اظہار میڈیا پہ کیا ہے کہ مجھے خان صاحب نے بلایا ہے. تو بلایا تو جائیں گے, ملیں گے. عمران خان صاحب کا فیصلہ, اگر وہ واپس لیں گے تو ویلکم. شیر افضل ابھی تک تو ویلکم نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا ویلکم نہیں ہے. ہمارا فیصلہ تو جو خان کا فیصلہ بھی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت.